बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। पाकिस्तान में OIC का 1980 के बाद एक गैर मामूली इजलास हुआ। ये अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में था और अफ़गानिस्तान के अंदर जो इंसानी बहरान जन्म ले रहा है, इसके ऊपर पाकिस्तान की काविशों को सराहा भी गया कि पाकिस्तान ने OIC के प्लेटफॉर्म से तमाम मुसलमान ममालिक को इकट्ठे किया और अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर डिस्कस हुआ और फिर आलमी बरादरी को इस तरफ मतवज्जे किया कि अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर आप जो इनके फ्रीज फंड्स हैं उनको भी रिलीज़ करें और दीगर सेक्टर्स के अंदर भी इनकी मुआवनत करें। इसको आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि OIC के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की ये जो काविश है इसके आलमी दुनिया के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे और इसमें पर्टिकुलरली जो बहस हो रही है वो ये कि कश्मीर को क्यों डिस्कस नहीं किया गया और माजी के अंदर OIC के प्लेटफॉर्म से जितने मुसलमान ममालिक में जितनी भी कोशिशें की गई हैं उन कोशिशों के असरात क्या मुरतब हुए और दुनिया भर के अंदर मुसलमान जहां कहीं भी अगर पिसे हुए हैं तो OIC ने जो आवाज़ें माजी के अंदर उठाई हैं क्या उससे मुसलमानों की तकलीफ में कमी आ सकी है या नहीं, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी ये देखा और समझा जा रहा है कि इमरान खान साहब की बहुत बड़ी काविश है कि 41 साल के बाद यहाँ पर OIC का वज़ीर ख़ारजा का एक गैर मामूली इजलास होना, इससे पाकिस्तान की सफारतकारी का एक बड़ा ज़बरदस्त इमेज उभर कर सामने आया है। क्या ये ज़बरदस्त इमेज उभरने के पीछे पाकिस्तान का अपना एक किरदार है या फिर ये सऊदी अरब की मरहून मिन्नत है? मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर असलम डोगर साहब का। सर आपका थैंक यू सो मच कि आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं आप। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक हसनात साहब ने खुसूसी तौर पर मुझे ज्वाइन किया है। आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। मुझे टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर मुझे ज्वाइन किया। मैं ब्रिगेडियर साहब से ही आगाज़ करना चाहूँगा। ब्रिगेडियर साहब OIC को का ये जो बड़ा अहम इजलास हुआ है, सबसे पहले तो इसके इम्पैक्ट के ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तान की अपनी खारजा पॉलिसी के लिए, पाकिस्तान के अपने सफारती कोशिशों के लिए इसको कितना अहम समझा जाए, इसके क्या असरात मुरतब होंगे, हमारे कितने रिलेशंस के ऊपर जो है वो इसका इम्पैक्ट आएगा और बेहतरी की तरफ चलेंगे आगे। असल में इसको टोटल देखना इस तरह चाहिए कि ये इजलास जो बड़े अरसे के बाद एक मीनिंगफुल सब्जेक्ट के ऊपर जो इजलास हो रहा है और वो है अफगानिस्तान जी। OIC एक प्लेटफॉर्म है जो 57 मुसलमान ममालिक का प्लेटफॉर्म है और जिसको एक मुसलमानों की आवाज़ के तौर पे तस्वुर दिया जाता रहा है और है भी सही। लेकिन माजी में अगर आप देखें तो कश्मीर के ऊपर जितनी फोर्सफुल आवाज़, कश्मीर में जो रिप्रेशन हो रहा है, जो तबाही हो रही है, जो औरतों को अगवा किया जा रहा है, बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, उसके ऊपर जो आवाज़ उठनी चाहिए थी वो आवाज़ नहीं उठी। तो एक तरह से OIC जो है वो रेलीगेट होती जा रही थी, ये समझते हुए कि गालिबन वो किसी मुसलमान ममालिक के इशू को या किसी मुस्लिम ममालिक के अंदर जो प्रॉब्लम है उनको हल करने में सीरियस नहीं। अब ये जो इजलास इस वक्त हो रहा है ये सऊदी अरब की रेगुलेशन पे बुलाया गया है और सऊदी अरब आपको पता है जो जद्दा में ही जो है OIC की फॉर्मेशन हुई थी और ये उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन है और ये है बुनियादी तौर पे 1 पॉइंट एजेंडा। अगर आप अफगानिस्तान के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रहा है और वो क्राइसिस इतना सीरियस है कि आप देखिए 95% अद्वियात की शॉर्टेज है अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त। वो भूखे मर रहे हैं। अफगानी अपनी करेंसी जो उन्होंने बैंक में जमा कराई है उसको विड्रॉ नहीं करवा सकते, उसके ऊपर पाबंदी आई हुई। वहाँ पे भूख और नंग का ये आलम है कि काबुल के अंदर कितने रिफ्यूजीज हैं जो उनके इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं, रिफ्यूजीज तो नहीं, जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं वो आके बैठे हुए हैं। उनको फीड करने के लिए, उनको लुक आफ्टर करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी उनको काम करने की इजाजत नहीं दी जा रही, इसलिए कि अमेरिका का ओवरऑल एजेंडा ये था कि वो अफगानिस्तान की तबाही करने के बाद 20 साल तक जो तबाही की और उसकी जो ईंट से ईंट बजाई, जिस तरह वहाँ पे लोगों को जलील किया, जिस तरह लोगों को हुआ गया, JSOC ने ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड ने नाइट ऑपरेशन करके जिस तरह लोगों को टारगेट करके लाशें हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी, उसके बाद वो अब चाहते ये थे, उनकी ग्रैंड स्ट्रेटेजी थी कि अब अफगानिस्तान को अंदर से और तबाह
اور طالبان کو بدنام کرو، کیونکہ جاتے ہی جاتے انہوں نے ایک اور قدم کیا. شرم آنی چاہیے اتنی بڑی طاقت کو اس قسم کی چیپ حرکتیں کرتے ہوئے کہ انہوں نے جاتے افغانستان کی جو $92 بلین ہے وہ فریز کر دی اور فریز کر کے وہاں سے چلے گئے. اب جو ظلم اسرائیل میں ہوتا ہے، جو اسرائیل کرتا ہے فلسطینیوں کے اوپر، اس کے اوپر امریکہ کی ہیومینٹیرین آواز نہیں اٹھتی. سر میرا آپ سے پھر سوال یہاں یہ جنم لیتا ہے کہ امریکہ نے تو اقدامات کیے، اس کو تو شکست ہوئی اور اپنی شکست کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا. طالبان کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کیا OIC کے اندر موجود مسلم ممالک کے پاس یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ افغانستان کے مسائل کا حل کر سکیں؟ نہیں، افغانستان کے مسائل کا حل تو نہیں ہے. یہ تو بنیادی طور پہ ریئلائزیشن کرانی ہے کہ جی افغانستان میں کتنا ہیومینٹیرین کرائسس آ رہا ہے. افغانستان کے مسائل کا اس وقت تک حل تھا جب تک دنیا ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان اتنے عرصے سے فورن ایڈ سے چلتا رہا ہے. اب وہاں پہ اسٹرکچر تباہ ہو گئے ہیں، فوج تباہ ہو گئی ہے، انسٹیٹیوشن تباہ ہو گئے. تو خالی اسلامی ممالک کے، لیکن کم سے کم یہ میسج اور یہ ریئلائزیشن کروے ہوگی، کیونکہ اس کے اندر اس کے علاوہ آسٹریلیا کے، جاپان کے، کینیڈا کے بھی انوائے ہیں جو ایز اے اٹینڈنس شرکت کر رہے ہیں. اور سعودی عربیہ نے جس طرح 1 بلین ریال کمنٹ کیا ہے، تو اس کے حساب سے اگر دنیا تک پہنچے اور اسٹرانگ میسج پہنچے تو آپ ان ہیومینٹیرین کرائسس کو میٹ کر سکیں. ٹھیک ہو گیا سر، میرے ساتھ ہی رہیے گا، مجھے آگے بڑھنے دیں. میں ڈاکٹر اسلم ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب، OIC نے ماضی کے اندر بھی مسلمان ممالک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا رہا. کشمیر کا ایشو اٹھا کے دیکھ لیں آپ، روہنگیا کے مسلمانوں کا ایشو اٹھا کے دیکھیں، عراق کے مسلمانوں کا ایشو اٹھا کے دیکھیں. تو OIC پہلے اس نے کیا کردار ادا کیا ہے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، جو وہ افغان عوام کے مسائل کو بھی حل کر سکیں گے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ OIC نے نہ تو ماضی میں کوئی کردار ادا کیا ہے مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، اور نہ شاید وہ مستقبل میں کوئی حل کر سکے گی. یہ جو بظاہر کانفرنس ہو رہی ہے، یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی جو ہے اس کو قرار دیا جا رہا ہے. لیکن سچی بات ہے کہ میں اگر افغانستان کی تاریخ کو، افغانستان کے حالات کو غیر جانبداری سے پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا ایک دکھ ہوتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑا ایک عالمی سطح پہ ایک جرم کرنے جا رہے ہیں. ایک جرم ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو ایک میسیج دیا کہ افغان جو ہیں بڑے بہادر ہیں، تو اس لیے ان پہ جتنا بھی ظلم ہو کوئی بات نہیں ہے. جب افغان بچوں پہ اور افغان عورتوں پہ بمباری ہو رہی تھی اور وہ مر رہے تھے، تو کسی کو یورپ میں، کسی کو مغرب میں، کسی کو اسلامی دنیا میں کوئی درد نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اب انہوں نے اگر فرض کریں کہ ان کے اپنے قبائلی ٹریڈیشنز ہیں، کوئی اسلامی معاملات ہیں، انہوں نے اپنے پردے کا معاملہ شروع کیا ہے، تو اس پہ بڑی ایک پوری دنیا میں ایک رولا پڑ گیا. پھر ہم نے ایک اور کام کیا. ہمیں یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ میں ایک سفارتکار کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ افغانستان کو سمجھتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ افغانستان میں جو پشتون آبادی ہے وہ 46-44% ہے. لیکن سر میرا پھر آپ سے یہاں سوال یہ ہے کہ کیا خواتین کو تعلیم سے دور کرنا یہ کوئی اسلامی روایات میں ثابت ہے، یا خواتین کو روزگار کے مواقع فراہم نہ کرنا یہ کون سے اسلام کے اندر لکھا ہوا ہے؟ سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بالکل آپ صحیح نشاندہی کر رہے ہیں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اقتدار کی بات کے اوپر تو بحث ہو سکتی ہے، لیکن تعلیم تو ایک بنیادی بات ہے نا سر. میں اسی طرف جا رہا تھا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک میں پڑھ رہا تھا، ایک ہمارے سفارتکار ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ایک مسئلہ افغان مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ہماری وزارت خارجہ ہے اس میں پختون ہمارے افسر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پختون جو ہیں وہ پاکستان بڑے ہم سے زیادہ محب وطن ہیں، پاکستان کے لیے انہیں ہم سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ صرف جو پشتو سپیکنگ لوگوں کا ملک نہیں ہے. اس میں جو 50% سے زیادہ غیر جو ہے نا پشتون ہیں. اور ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وہ آبادی جو ہے اس کو شامل کرنے کی موجودہ افغان جو طالبان حکومت ہے وہ کوشش کر رہی ہے، لیکن اس میں بڑی ایک یہ 34 جو وہاں کے صوبے ہیں وہاں سے مختلف خبریں آ رہی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب دنیا جو یہ اکٹھا ہوا ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی صورت نکلے گی، اور یہ صورت نکلے گی کہ افغانوں کو اگر 2 روٹیوں کی ضرورت ہوگی تو آدھی انہیں ملے گی. اور یہ کانفرنس جو ہے یہ ایک راستہ نکالنے کی کوشش کرے گی. جو اقوام متحدہ کے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی اگر آپ یہ کرائسس یہاں پہ ایک بہت بڑا قحط پڑنے والا ہے افغانستان میں، اس کی وارننگ جو ہے کئی مہینوں سے آ رہی ہے. اب پاکستان نے بھی اس پہ بات کی ہے، لیکن اگر افغانستان میں قحط پڑتا ہے تو ویسٹ کو صرف ایک خطرہ ہے کہ یہاں سے
دہشت گردی جائے گی، یہاں سے منشیات جائیں گی، تو اس لیے وہ افغانوں کو اتنا زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو مختلف این جی اوز کے ذریعے سے ایڈ بھی دے رہے ہیں. لیکن سر آپ نے بڑا اہم ایک نقطہ بیان کیا، آپ نے کہا جی پاکستان جرم کرنے جا رہا ہے. پاکستان کون سا جرم؟ میں پاکستان جرم نہیں کہہ رہا، میں نے یہ کہا کہ پوری دنیا جرم کرنے جا رہی ہے، اور جرم یہ کرنے جا رہی ہے کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس کو صحیح طریقے سے ہم نے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. ہم مطلب یہ کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے ساری دنیا اس کے خلاف ہو گئی، امریکہ نے بڑا زیادتی کی ہے، بڑا ظلم کیا، لیکن اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے ٹیکنیکلی کہ ملا عمر کی حکومت جو تھی اس کو جو اقوام متحدہ کا فوڈ کا ادارہ تھا وہ 20 ملین کی گندم لے کے خرید کے ڈالر کی گندم لے کے دیتا تھا. اب وہاں پہ امریکہ نے ٹوٹل پابندی لگا دی ہے کہ کوئی ملک ہم 100 یعنی یہ ملک اکٹھے ہوئے ہیں سارے، لیکن کیا ان میں سے کوئی ملک اعلان کرے گا کل کہ ہم افغانستان کو تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں کرے گا جب تک امریکہ کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا اب یہ صورتحال، یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ مجھے تو سچی بات ہے کہ یہ بہت خطرہ نظر آتا ہے. پہلا تو مجھے یہ خطرہ نظر آ کہ وہاں پہ ایک بہت شدید قسم کا قحط پڑے گا، اس کے بعد وہاں لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا ہوں گے، اور وہ کوشش کریں گے افغانستان کے ٹکڑے کرنے کی. افغانستان کو جو ایک تھریٹ کی طور پہ ویسٹ میں پیش کیا جا رہا ہے کہ اس میں افغانستان جو ہے جو غیر پشتون علاقے ہیں، جو ازبک ہیں، جو تاجک ہیں، جو ہزارہ ہیں، یہ دوسرے ہیں، یہ اس طرح کی موومنٹ چل رہی ہے. اگر اس طرح ہوتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے لیے جو ہے نا آپ نے سر بہت بڑے اہم ہوگا. نکات کی طرف روشنی ڈالی ہے. میں پروفیسر ڈاکٹر فاروق حسنان صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب بڑا اہم نقطہ ہے کہ کوئی ملک بھی امریکہ کی مرضی اور منشا کے بغیر ان کو تسلیم نہیں کرے گا. دوسرا اہم نقطہ یہ کہ ہم سب ایک جرم کرنے جا رہے ہیں کہ جو اب آ کر افغانستان کے مسئلے کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پا رہے. امریکہ کا اتنا پریشر کیوں یہ مسلمان ممالک لے رہے ہیں؟ کم از کم یہ تو 57 ممالک انیشیٹو لے سکتے تھے نا کہ جناب ہمارا ایک مسلم ملک ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، دنیا کو ایک میسج چلا جاتا. یہ کیوں نہ ہو سکا؟ میرا خیال ہے کہ جو آئی سی کی میٹنگ ہوئی ہے فارن منسٹرز کی، انہوں نے امریکہ کی جو بھی سوچ ہے یا جو بھی پالیسی ہے اس کو ڈیفائی کیا ہے، اس کو چیلنج کیا ہے. اچھا، اس لیے کہ امریکہ نے جس طرح پابندی لگائی ان کے ایسٹس کے اوپر، اور جس طرح باقی بھی وہ امداد میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، تو اس کی تو منفی یہ کانفرنس کی قراردادیں کر رہی ہیں. جب سعودیز تک نے جو کہ بالکل بہت قریب ہیں امریکہ کے، انہوں نے بھی پلیج کیا ہے. پھر انہوں نے ایک ادارہ بھی بنایا ہے جو افغانستان کو فائنینشیل امداد دے گا اور بھی امداد دے گا جو ان کو چاہیے. تو اس وقت زیادہ ضرورت تو یہی ہے، جیسے پہلے بھی باتیں کی گئیں، کہ افغانستان کو سسٹینیبل ملک بنایا جائے، یعنی وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو سکے. باقی باتیں تو بعد کی ہیں. تو اس لیے اور اس کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے پاکستان کے اوپر، ایران کے اوپر، اور پھر خطے کے دوسرے ممالک کے اوپر. یہاں پہ ہمیں ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے جو کہ پہلے معاملات ہوئے تھے اس میں وہ نہیں تھا. یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران یہ آپس میں بہت زیادہ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں اس افغانستان کے مسئلے کے اوپر. دوسری بات ہے کہ پاکستان نے جلد بازی نہیں کی، انہوں نے طالبان کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ کہا ہے کہ ہم ساری دنیا کے ساتھ مل کے کریں گے. ساری دنیا تو بہت بڑی ہے. پاکستان نے تو ایک اور باریک نقطے کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جناب آپ طالبان حکومت کو سائیڈ پہ کریں، آپ افغان عوام کی بات کریں. ظاہر ہے وہ تو اب لیکن کیا ان دونوں کو الگ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، الگ افغان عوام کی منشا سے ہی طالبان اقتدار میں آیا. وہ آپ کو اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے ابھی ریکگنائز نہیں کیا نا، اور اس میں اگر آپ جلدی کریں گے تو جلد بازی کریں گے تو پھر بہت سے ایسے ممالک ایسے بھی ہیں، فار ایگزامپل سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، کیونکہ تاجکستان ہے، پھر ازبیکستان ہے، پھر ترکمانستان ہے، قازقستان ہے، پھر ترکی بذات خود ہے، وہاں پہ ترکمانس بھی ہیں، ایران ہے جس کے اپنے انٹرسٹ ہیں، وہاں کے ہزارہ جاتس ہیں، اور دوسرے جو ہرات کے قریب پاپولیشنز ہیں. تو سب کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے. ہمیں یہ ہماری حکومت میں جو بھی خرابیاں ہوں گی، لیکن انہوں نے بہت ہی عقل مندانہ یہ قدم اٹھایا کہ ہم آئسولیٹ نہیں ہوں گے، ہم مل کے چلیں گے. اگر ہم نے طالبان کو کسی سٹیج پہ مانا بھی تو ہم سب کے ساتھ مل کے. لیکن جب آپ ایک کانفرنس کرواتے ہیں اور اس میں افغانی وزیر خارجہ آتے ہیں اور آ کے وہ تقریر بھی کرتے ہیں، وہ مندوبین سے ملتے بھی ہیں، تو یہ ایک قسم کی ریکگنیشن ہی ہے. تو امریکہ کو ہم لیکن سر سوال پھر وہیں پہ ہے، یہ 57 ممالک کا امپیکٹ نہیں ہوگا اگر یہ تسلیم کر لیتے ہیں، یا ان کے اپنے اپنے مفادات جڑے ہیں یورپین ممالک؟ نہیں، اس کی بات یہ ہے کہ دیکھیے انہوں نے افغانستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ انکلوسیو حکومت
ہونی چاہیے، اور وہ نہیں بنا کیونکہ سکے. اگر آپ انکلوسیو حکومت نہیں بنائیں گے، جیسے میں نے ابھی نام لیے سینٹرل ایشین ریپبلکس کے، ان کے جو ایتھنک گروپس ہیں جی. وہ میرا اپنا خیال ہے کہ طالبان نے کافی کچھ سیکھا ہے تاریخ سے، گرو کیا اور گرو کیا، اور یہ انکلوسیو حکومت کسی نہ کسی شکل میں بنا لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے اچھا سر، مجھے آگے بڑھنا ہے، میں بریگیڈ صاحب کے پاس جاؤں گا، پھر سر آپ کا بھی موقف میں اس پہ لیتا ہوں. انکلوسیو حکومت کی بات کریں سر، تو جہاں ان کو دیگر کمیونٹیز کو اقتدار میں حصہ دینا چاہیے اور کچھ کو دیا بھی ہے انہوں نے، لیکن وہاں پر ایک امریکہ کا اور دیگر یورپین ممالک کا بہت بڑا مطالبہ ہے کہ خواتین کو نمائندگی دیں. ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب نے اس طرف توجہ دلائی کہ وہاں ان کے اپنے کچھ رسم و رواج ہیں، خواتین کو اقتدار کے اندر حصہ دینے کے اندر ان کے اپنے مسائل ہیں، اس کو کیوں نہیں دنیا سامنے رکھ پا رہی. اس کے اوپر آپ کا موقف لیتا ہوں سر. ایک بریک لینی ہے مجھے، بریک میرے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریگیڈ صاحب، انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کی سر. انکلوسیو گورنمنٹ میں کسی حد تک انہوں نے امپلیمنٹ بھی کیا ہے، انہوں نے اقتدار کے اندر حصہ دیا ہے، وزارتیں دی ہیں، تاجک کو بھی دی ہیں، دوسری کمیونٹیز کو بھی دی ہیں، لیکن سر خواتین کے معاملے کے اندر وہ ابھی تک ابہام کا شکار ہیں. جبکہ امریکہ اور یورپین یونین اور دیگر ممالک کا یہ خیال ہے کہ ان کو خواتین کو اقتدار کے اندر حصہ دینا چاہیے. جب تک وہ خواتین کو اقتدار میں حصہ نہیں دیں گے اس وقت تک بات آگے نہیں بڑھے گی. سر آپ سمجھتے ہیں سر کہ خواتین کے معاملے میں جو ڈوگر صاحب نے جس طرح توجہ دلائی کہ ان کے اپنے ریچولز ہیں، وہ اپنی ویلیوز ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ خواتین کو حصہ نہیں دے رہے، اس کو دنیا کو کنسیڈر کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ اسلام کی یہ بڑی اسٹوپڈ ڈیمانڈ ہے کہ آپ خواتین کو حصہ دیں. اور ڈوگر صاحب نے اس طرح کہا بالکل ٹھیک تھا. ہر ملک کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اپنے ریچولز ہوتے ہیں، اپنے کسٹمز ہوتے ہیں، اپنے سوشل کسٹمز ہوتے ہیں، اپنا کلچر ہوتا ہے. امریکہ دنیا کا تھانہ دار کس طرح بن گیا؟ یہ ان کا ایکسکیوز ہے. میں نے آپ سے کہا نا، امریکنز وانٹ ٹو ڈسٹرائے افغانستان. وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی طرح صفحہ سے مٹ جائے. ان کا ایم، آبجیکٹو، سوچ یہ، کیونکہ وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے نا جو امریکن ایڈمنسٹریشن جتنی ہے وہ ساری یہودیت کی پیداوار ہے، سیونزم کی پیداوار ہے. They are all evangelical Jews جو کہتے ہیں talk against Israel, talk against God. اور جو کہ اسرائیل مسلمان ممالک کے خلاف ہے تو جو بائیڈن بھی خلاف ہے، بارک اوباما بھی خلاف تھا، اپنا نکی بھی خلاف، جو جس کو آپ اٹھا لیں گے. اب وہاں پہ آپ دیکھتے نہیں کہ اسرائیل بمباری کرتا ہے افغانستان کے اندر، اسرائیل بمباری کرتا ہے پیلسٹائن میں، اور وہاں پہ جو امریکن پریزیڈنٹ بیان دیتا ہے کہ اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ. ان کو بچوں کی لاشیں نظر نہیں آتی، تو ان کا انہوں نے کوئی ایکسکیوز کریٹ کرنا ہے. اور وہ ایکسکیوز یہی ہے جس طرح پاکستان دنیا کے میں انہوں نے کہا بھائی اپنا ریڈیکلزم، اسلاموفوبیا، یعنی جو وہاں پہ اپنا اسکول کے اندر گن کا اپنا ہتھیار استعمال کر کے بچوں کو مار دے، نیو یارک میں، اوہیو میں، باقی جگہوں میں، وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتا، وہ ریڈیکل نہیں ہوتا، وہ مخصوص الحواس ہو جاتا. لیکن سر خواتین کو تعلیم کا حق دینا اور پھر روزگار کے مواقع ان کے لیے فراہم کرنا، سر ان دونوں باتوں پہ بھی تو عمل نہیں ہو رہا نا. بات یہ ہے کہ ہر چیز کو ایک ٹائم لگتا ہے نا اسلام. یہ تو نہیں ہے کہ آج آپ کریں گے اور کل وہ چیز پروڈکٹیو ہو جائے گی. اٹ ٹیک سم ٹائم ٹو سیٹل دی ایشو. اگر آپ اس ٹائم کا انتظار نہیں کریں گے اور ڈنڈے مارتے رہیں گے افغانیوں پہ کہ جی آج بھی یہ کر لو، کل یہ کر لو، تو وہ کس طرح پاسبل ہے؟ Give them some time, give them some money, give them some resources. ان کے آپ نے نمبر اکاؤنٹس فریز کیے ہیں، انہوں نے اپنے ڈالرز فریز کیے ہیں. آپ صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں اس لیے آپ نے فریز کر دیں، اور جو یہودی ہیں ان کو آپ جو مرضی دے دیں، ان کو جس طرح مرضی چلائے جائیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا. تو کچھ ٹائم تو دیں نا ان کو. آپ ٹائم ہی نہیں دے رہے ان کو اپنا ریہیبلیٹیٹ ہونے کا، آپ ٹائم ہی نہیں دے رہے ان کو حکومت چلانے کا، کیونکہ آپ ان کو فیل کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ نے ایکسکیوزز کریٹ کرنے ہیں، اس کے لیے آپ نے ریزنز. تو سر پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کو ایگزیکٹلی طالبان کی حکومت سے مسئلہ ہے، اور اپنی اس 20 سال کی ایفرٹ کے بعد جو شکست ہوئی ہے ایکچول میں انہیں اس سے مسئلہ ہے، اور وہ افغان عوام کی ہمدردیاں ان سے کوئی اس کو غرض نہیں ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ایبسولوٹلی دیٹ از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کس طرح ہے کس طرح نہیں ہے. دے آر ناٹ بادرڈ. سمجھے نا؟ بالکل ٹھیک ہے سر، میرے ساتھ ہی رہیے گا سر. مجھے ڈوگر صاحب کے پاس جانا ہے سر. میں سر آپ کے پاس جانا چاہوں گا سر، اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ پہلے تو آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ 57 ممالک تسلیم کیوں نہیں کرتے سر؟ بات یہ ہے، دیکھیں یہ جو میں تو سمجھتا ہوں، بڑی دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کے اشارے پہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے. جب بھی یہاں پہ OIC کی کانفرنس ہوئی ہے تو بہت سی چیزیں آ چکی ہیں کہ اس میں امریکہ کی آشیرواد اس میں شامل تھی. اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی وہاں پہ جو مسئلہ جب پیدا ہوگا تو آپ دہشت گردی جائے گی،
وہ دہشت گردی کا جو خطرہ ہے، جو نارکوٹکس کا خطرہ ہے، اس کی وجہ سے آپ افغانوں کے لیے ایک صورتحال بنانا چاہتے ہیں کہ ان کو زندہ رکھا جائے لیکن انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہونے دیا جائے۔ اگر دیکھیں 80% جو ریسورسز تھے جو پچھلی افغان حکومت ہے وہ امریکہ دیتا تھا، اب نے امریکہ نے کیا کیا، وہ سارے ریسورسز ختم کر دیے۔ دوسرا اس نے یہ کیا کہ جو افغان حکومت کے ایسٹس تھے اسے فریز کر لیا۔ تیسرا یہ کہ وہ کسی ملک کو اجازت نہیں دے رہا کہ اس کو نہیں ڈاکٹر صاحب اگر امریکہ کے اشارے پر ہو رہی ہے تو پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کو ہمدردیاں افغان عوام سے ہیں اور وہ ان کو آنے والے وقت میں تسلیم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے گراؤنڈ تیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ نہیں میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل افغانستان کو سزا دینا چاہتے ہیں، جس طرح سے جو امریکی میڈیا افغانستان کے خلاف لگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں افغانوں کو بڑا وہاں پہ جو انسانی مسئلے پیدا ہوتے ہیں، جو مطلب افغانوں کو انسان ہی نہیں یہ سمجھنے دیتے تھے، ہمارے لوگ نہیں سمجھنے دیتے، وہ کہتے ہیں بڑے مافوق الفطر لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے گا کام ہے۔ تو یہ اس طرح سے تو پھر آپ ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ فلسطین کی بات بھی کرتے ہیں، آپ کشمیر کی بات بھی کرتے ہیں، آپ انسانی حقوق کی بات بھی کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ جی پردہ، وہ میں تھوڑی سی میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ پردے کا مسئلہ میں آئی ایگری ود یو کہ وہاں کی عورتوں کو بالکل حقوق ملنے چاہیے، جانا چاہیے، لیکن بھائی جب آپ وہاں پہ بم گراتے تھے اور وہاں پہ عورتیں ماری جاتی تھی تو کہیں دنیا میں یہ شور نہیں مچتا تھا کہ وہاں پہ یعنی کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ یعنی مارا جانا وہ کم تر جرم تھا جو آپ سمجھے کہ آپ نے کسی کو برقع پہنا دیا۔ میں بالکل کہوں گا کہ بالکل عورتوں کو وہاں کی معیشت میں کردار ادا کرنا چاہیے، آگے آنا چاہیے، افغان حکومت کو بڑا ایک آگے دیکھنا ہے، سوچنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے نا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے صرف ہو رہی ہے اور امریکہ کہنے پہ ہو رہی ہوگی، اس کی آشیرواد کے ساتھ ہو رہی ہوگی، کیونکہ کوئی اب امریکہ نے کہا جی کوئی ملک تسلیم نہیں کرے گا، کوئی ملک تسلیم نہیں کر رہا، لیکن ظاہر ہے کہ اگر افغان جو ہیں وہاں سے مہاجر ہوتے ہیں، یہ شور مچایا ہوا ہے جو آپ اور ویسا ان کی جینوئن کنسرنس ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی 4 ملین مہاجرین ہیں، اور وہ جو مہاجرین ہیں اب اس میں اور آ جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا اس کی 4 کروڑ کی آبادی میں آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ اس کو تو بالکل تھریٹ ہے کہ وہ قحط سے اس کو متاثر نہ ہو جائے۔ تو اب آپ نے اس کا ایک حل نکالا کہ جی ہم نے ان کو تھوڑا سا ٹکڑا دے کے زندہ رکھنا ہے، ہم نے نہ تو ان کو پیسے دینے ہیں نہ انہیں تسلیم کرنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے برا کردار ادا کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگوں دنیا کو بتا رہے ہیں کہ افغان بڑے بہادر ہیں، بھائی افغان بہادر ہیں، افغانوں نے دنیا بدلی ہے، لیکن افغان انسان ہیں، وہاں بڑے انسانی المیے پیدا ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا۔ ایک تو یہ موقف ہے جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ کے اشارے پر ہوئی ہے، سعودی عرب کبھی بھی امریکہ کے اشارے کے بغیر پاکستان کے اندر یہ انعقاد نہیں کروا سکتا تھا۔ اس کو رسپونڈ کیجئے گا، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں؟ دوسرا اہم بات یہ کہ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن بھی کوئی اچھے نہیں چل رہے، جب سے یہ افغانستان کا سینیریو ہوا ہے، ہم ایک فون کال ہے جس کا انتظار کر رہے ہیں جو ابھی تک نہیں آ پا رہی۔ ہمارے ریلیشن جو ہیں وہ تاریخ کی کم ترین سطح کے اوپر اس وقت موجود ہیں۔ اگر یہ امریکہ کی شیر بات سے ہو رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے، سارے موقف کو الگ سے رکھ لیں کہ امریکہ کا ہم پہ کوئی پریشر نہیں آئے گا، لیکن اگر یہ امریکہ کے پریشر پر، امریکہ کے اشارے پر نہیں ہو رہی تو پھر پاکستان کا اس کے اوپر کیا پریشر آئے گا؟ امریکہ اتنا مؤثر ہے کہ اب تک 8 لاکھ لوگ کووڈ سے مر چکے ہیں، ٹھیک، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد آج جب ہم بات کر رہے ہیں ان کے ہسپتال اوور برڈن ہو رہے ہیں، وہ کووڈ رکنے کو نہیں آ رہا۔ دی اونلی کنٹری ان دا ورلڈ، انڈیا نے بھی روک لیا، اتنے وہ قابل ہیں۔ اگر ان کی تاریخ دیکھیں ویتنام میں، تو ابھی تک ویتنام میں ان کو ہونا چاہیے تھا، مار کھائی بری طرح، بھاگے وہاں سے۔ اس کے بعد عراق میں میس اپ کیا کمپلیٹلی، اور پھر عراق سے بھی مار کھا کے بھاگے۔ افغانستان میں 20 سال رہے، مار کھا کے بھاگے۔ دیکھیے کیوبا، ان کے اگر آپ پتھر پھینکیں میامی سے تو کیوبا کے اوپر جا پڑتا ہے۔ 75 سال سے کیوبا کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں، کیوبا تو بالکل صحیح ہے، ان کا میڈیکل سسٹم سب سے زیادہ۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ سروائیو کر لیا، ایران کر لیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم وہ خود بھی حیران ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں اوور گریڈ کرتے ہیں یا ہمیں سپر، آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، شاید کل ہم یہ بھی کہیں گے ہم پیدا بھی امریکہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ افغانستان کے اندر سر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، وہاں پر کچھ نہیں، دیکھیں میں اس کے ریسورسز نہیں ہیں، وہاں یمن میں بھی نہیں ہے، وہاں پہ بھی نہیں ہے، اکانومی کی ڈیپینڈنسی جو ہے وہ بہت محدود ذرائع کے اوپر ہے۔ بات یہ ہے کہ جو میرا ماننا یہ ہے، اور تاریخ بھی آپ کو بتائے گی، کہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ خود اپنے مستقبل بناتی ہیں، کسی کے اوپر ڈپینڈنسی اور کسی کے اوپر وہ کر کے نہ قومیں آگے۔ اگر یہ بات ہوتی نا جی، مصر کے اوپر تو کوئی پابندیاں نہیں ہیں، مصر کے اوپر تو بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ امریکہ کر رہا ہے، ان کا حشر دیکھیں کیا ہے۔
اس طرح اور آپ کو بھی مثالیں ملتی ہیں. لیکن سر کچھ تھنک ٹینکس پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ امریکہ کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرے, آپ کے منجمد اثاثے جو ہیں ان کو بحال کرے, اور دوسری طرف آپ امریکن سفارت خانوں کے باہر اپنے جھنڈے لہرا رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو شکست دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو حق کی بات ہے نا کہ پیسہ ان کا ہو اور کوئی فریز کر لے, یہ پہلی بار نہیں ہوا. ٹھیک, آپ کو ہمیں یاد ہے کہ پاکستان نے F-16 کے لیے ان کو ایڈوانس رقم دی تھی اور انہوں نے فریز کر لی تھی وہ, اور نہ جہاز دیے تھے نہ رقم دے رہے تھے. کئی سالوں کے بعد ڈیمریج کے ساتھ انہوں نے وہ جہاز ہمیں واپس کیے تھے. یہ ایک ان کا کو بوائش اور یہ بدماشانہ رویہ ان کا رہا. ایران کے اثاثے سارے ابھی تک انہوں نے فریز کیے ہیں, ابھی تک دوسرے ملکوں. اس لیے یہ لیکن یہ چیزیں سیلف ڈیفیٹنگ بھی ہوتی ہیں جب آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا, میں اس کے اوپر قائم ہوں کہ یہ کانفرنس ہونا بھی امریکہ کے جو پالیسی ہے اس کی نفی ہے. اور یہ کہنا اس میں دیکھیے کن وزیر خارجہ نے ترکی سے لے کے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں, یہ وزیر خارجہ, سب نے یہی کہا کہ آپ نے جو ایسٹس فریز کیے ہیں, جو افغانی پیسہ ہے اس کو آپ ریلیز کریں. تو آپ امریکہ کی تعریف تو نہیں کر رہے نا, یا ان کے کہنے پہ تو نہیں چل رہے, آپ تو ان کو ڈیفائی کر رہے ہیں کہ آپ چلیے آپ بند کر دیجئے سارا کچھ, ہم کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر آپ کا جو آرگومنٹ ہے کہ امریکہ کو اوور ریڈ کرنا کہ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ میں ڈاکٹر صاحب کا تو احترام کرتا ہوں, ان کا علم مجھ سے بہت زیادہ ہے اور بہت ان کی ماشاءاللہ ویژن ہے, لیکن آپ کو میں 2-3 باتیں بتاتا ہوں. جی پلیز. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی اس کانفرنس کے نتیجے جتنے بھی اس کے شرکاء ہیں اس میں سے ایک بھی ملک جو ہے وہ افغانستان کو تسلیم نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو افغانستان کے اثاثے ہیں وہ ریلیز نہیں ہوں گے. اچھا, تیسری بات, اور اس پہ کوئی آپ دیکھیں گے کہ ان ملکوں میں اور کوئی اتنی لمبی چوڑی امداد بھی نہیں ہو سکی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو اسلامی ملک ہیں, مسلم ملک ہیں اور جو پڑوسی ملک ہیں, بلکہ ایون چائنا تک ہے, وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ اشارہ کرے تو ہم تھوڑا سا وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. میں سمپل یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں بھائی, جو افغانستان ہے وہاں انسان بستے ہیں, وہاں انسانی المیہ پیدا ہو رہے ہیں. فیس سیونگ ہے بیسیکلی. آپ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ OIC کے اس اجلاس سے مسلمان ممالک کو اپنے ایک مسلمان ملک کے سامنے فیس سیونگ کے درجے کے اندر تو کچھ ہوا, لیکن لفاظیت ہوئی, عملی اقدامات نہیں ہیں. مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یا اقوام متحدہ جو ہے اس کانفرنس کے ذریعے ایک چھوٹا سا اہتمام کرے گا کہ وہاں تھوڑا سا, جی ہاں, تھوڑا سا انہیں مطلب بریدنگ سپیس دے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر بریگیڈیئر صاحب کا اس پہ موقف لیں گے, میرے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریگیڈیئر صاحب, سر عملی اقدامات کوئی نہیں نظر آ رہے ہمیں OIC کے اس اجلاس کے بعد, اور نہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس وقت تک نظر آئیں گے جب تک امریکہ کا پیچھے سے اشارہ نہیں ہوگا. پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے سی پیک. پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن آئے, اور وہاں امن ہوگا تو پورا خطہ جو ہے وہ امن اس کے اندر آ جائے گا, اور پھر انویسٹمنٹ بھی سیکیور ہوگی سی پیک کی مد میں. ترکی نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جی ٹیکنیکل ایشو ہے, اگر بینکنگ نظام کو انٹرنیشنل پابندیاں ختم ہوں گی پھر بینکنگ نظام مؤثر ہوگا اور پھر پیسہ جو ہے افغانستان کے اندر جا سکے گا. سر یہ تمام معاملات کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقع میں صرف فیس سیونگ ہوئی ہے اور ٹیکنیکلی عملی اقدامات کی طرف بات آگے نہیں بڑھے گی؟ جب میں آپ سے شروع بھی عرض کیا تھا کہ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ صرف مسلمان ملکوں کے درمیان, چونکہ پاکستان نے اس کے اوپر جو ہیومینٹیرین کرائسس جو جنم لے رہے ہیں اس کے اوپر بارہا مختلف فورم پہ بات چیت کی ہے, تو اس میں صرف ایک یہ آپ کہیں انفارمل طریقے سے اگر آپ کہیں, کیونکہ فارمل طریقہ تو وہ ہے کہ جب ان کے پیسے جو امریکہ نے فریز کیے ہیں اس کو ریلیز کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کی جتنی آرگنائزیشن IMF سے لے کے ورلڈ بینک کے جتنے لوگ تھے وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں, اور جس طرح وہاں پہ سسٹم چل رہا تھا اور جس طرح فارن ایڈ جا رہی تھی اس طرح چلے. اب وہ تو پاسبل ابھی فی الحال اس وقت نظر نہیں آ رہا, کیونکہ امریکہ کی کوئی ڈیزائر ایسی ہے نہیں. میں نے آپ سے عرض کیا اور میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ امریکہ افغانستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے, یہ ان کی خواہش ہے اندر سے, بیکاز اسرائیل چاہتا ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ صفائی ہستی سے مٹ جائیں. اور آپ نے دیکھا عراق کے ساتھ کیا ہوا, آپ نے دیکھا لیبیا کے ساتھ کیا ہوا, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کنٹینیوٹی میں چل رہی ہیں. اب انہوں نے پیسے تباہ کیا, اب وہ اس کے ایسٹس انہوں نے روک لی ہیں, تو مسلمان ممالک جو ہیں وہ صاف ظاہر ہے کہ امریکہ سے ہٹ کے اب جس طرح اس طرح سے تعلقات ڈیولپ ہو رہے ہیں
اور جس طرح اسرائیل جو ہے وہ آ گیا ہے مختلف مسلمان ممالک UAE کے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں، تو صاف ظاہر ہے وہ امریکہ کی آشیرواد سے سارا کچھ ہوا ہے نا. بالکل ٹھیک. تو وہ اس کی مرضی کے بغیر تو نہیں، وہ چاہتے تھے کہ یہ ہو تو وہ یہ ہوا. اب وہ یہاں وہاں پہ ایک فیس سیونگ ہے، ایک ایسی چیز، کیونکہ وہ فیس سیونگ بھی نہیں ہے، کیونکہ کم از کم اگر فیس سیونگ ہوتی تو کشمیر کے بارے میں بھی کوئی چیز کی جاتی، کشمیر کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی قرارداد ایک افیکٹو قسم کی، کم سے کم کچھ اور نہیں تو کوئی ٹریڈ بلاکیٹ کے طور پہ کریں. لیکن وہ تو پمپ کر رہے ہیں امریکہ اپنا انڈیا کو، اس کے ساتھ معاہدے سائن ہو رہے. ٹھیک ہو گیا سر، آپ کو موقف آ گیا، مجھے آگے بڑھنے دیں. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ اگر امریکہ طالبان کو اور افغانستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو پھر طالبان کم از کم اتنا تو کر رہے ہیں جتنی ڈیمانڈز امریکہ یا یورپین ممالک کر رہے ہیں، اور وہ عملی اقدامات کے خواہش مند ہیں جو وعدے کیے گئے طالبان کی جانب سے کہ جی ہم یہ تمام اقدامات کریں گے جس کے اندر افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، ہم انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے، ہم خواتین کو ان کے حقوق دیں گے، اور دیگر ایشوز کے اوپر انہوں نے جو کمٹ کیا تھا کم از کم اس کی کوئی عملی شکل ہو جائے تاکہ ان کو موقع نہ ملے. اور جب ان کو موقع نہیں ملے گا تو دنیا پریشر ڈالے گی اور وہ مجبور ہوں گے. دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو اور ہسٹری ہمیں دکھاتی ہے، یہ کل ہی کی بات ہے. 20 سال تو وہ تباہ نہیں کر سکے افغانستان کو، اب وہ جادو کی چھڑی کے ساتھ تباہ کر لیں گے. اور 20 سال وہ موجود رہے، فزیکلی موجود رہے نیٹو کی قوتوں کے ساتھ، وہ تو ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکے. پاؤں میں جوتی نہیں طالبان کے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار کی بندوقیں ہیں، ان سے شکست کھا گئے ہیں. اب وہاں دور سے بیٹھ کے کوئی چھڑی ہلائیں گے تو یہ تباہ ہو جائیں گے. میرا نہیں خیال. اگر افغانستان نے بننا ہے یا بگڑنا ہے تو وہ اپنا افغانستان کے اندر کے ڈائنامکس نے اس کو بنانا ہے، اور اس کے لیے ان کو جو ریجنل کنٹریز ہیں، امریکہ کی ہم بات ہی نہیں کرتے، ان کو بھی سیٹسفائی کرنا ہوگا. یہ مسئلہ وہاں پہ نہیں ہے کہ خواتین کو سیاست میں آپ لائیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کو تعلیم کا حق دیں. یہ ایک سنگل آئٹم وہاں پہ بات ہے، تعلیم کا حق دیں، اور کسی حد تک اگر آپ دے سکتے ہیں تو ان کو جاب اپرچونٹیز دیں. تو اس لیے یہ صرف امریکہ کی بات نہیں ہے، یہ آپ یہ سارے جو ممالک ہیں خطے کے، یہ ان کا بھی یہ خیال ہے یہ کریں. میرا اپنا خیال ہے کہ طالبان آگے چل کے کسی حد تک سیٹسفائی کر سکیں گے. وہ خواتین کے معاملے میں بھی اگر آپ ان کو کہہ دیں کہ آپ یورپین بن جائیں جس طرح سعودی عربیہ اپنے عوام کو بنانا چاہ رہا ہے ویسٹرنائز، تو وہ تو نہیں ہو سکتا. وہ تو ان کا اپنا کلچر ہے. ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا اپنی تقریر میں بھی، سر سلامتی کونسل کے دیگر ممالک تسلیم کریں گے وہ سلامتی کونسل کے ممبر یورپینز کل نے 4 نے تو میں نے سنا ہے تقریر کی، جو کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے لوگ تھے اور دوسرے جو ہیومینیٹیرین اداروں کے جو ہیڈز ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ افغانستان کے لوگوں کی مدد کی جائے اور وہاں پہ امداد. یہ تو سب کہہ رہے ہیں نا کہ مدد کریں. نہیں، یہ مدد ہمیں نہیں نظر آتی کہ 60 ٹرک ایران سے آئے، 400 ٹرک پاکستان سے گئے. اس کے بعد آپ نے جو کنٹینیوسلی پلیج کیا ہوا ہے، ترکی سے جہاز بھر بھر کے 10 آئے. تو یہ مدد نہیں ہے تو اور کیا؟ جو جس ملک کی کیپیسٹی ہے وہی وہ کر سکتا ہے. پھر افغانستان کو اپنے معاملات بھی صحیح کرنے ہیں اور ان کو آگے لے کے اپنے آپ کو چلنا ہے. ایک واقعہ جو بار بار رپورٹ ہوتا ہے میڈیا کے اندر بھی، اور وہ یہ ہے کہ جو طالبان نے وعدہ کیا تھا کہ سب کے لیے عام معافی ہے، سابق حکومتی اہلکاروں کو وہ عام معافی کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چن چن کر ان کو مار رہے ہیں. رپورٹ بھی ہو رہا ہے یا تو وہ مس رپورٹ ہو رہا ہے. پلیز دیکھیے، آپ جب مائکرو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے نا تو پھر تو اور بہت سی مثالیں ہیں. منتخب مرسی صدر تھا مصر کا، اس کو جس طریقے سے ٹاپل کیا گیا، اور امریکہ نے اس کو کو نہیں مانا، اس کو کہا یہ سیکنڈ ریولوشن ہے. چونکہ اگر وہ اس کو کو کہتے تو ان کو پابندیاں لگانی پڑتی تھیں ان کے قانون کے مطابق. تو اس طرح کے مائکرو مینیج سعودی عربیہ نے بچوں اور عورتوں کو جو مارا ہے یمن میں اور مارتے چلے آ رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ مائکرو مینیج آپ نہیں کر سکتے معاشروں کو. اوور آل جو پکچر ہے، ٹھیک ہو گیا. اوور آل پکچر. سر ڈاکٹر صاحب آپ آخر میں کمنٹ کر دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ویتنام میں سے اگر امریکہ گیا نا تو اس کی وجہ امریکی رائے عامہ تھی کہ جو اس نے کہا کہ نہیں یہ آپ بڑا ظلم کر رہے ہیں. ابھی جو امریکہ میں رائے عامہ افغانستان کے متعلق بن رہی ہے وہ بڑی خوفناک بن رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے فتنہ پیدا ہوگا، یہاں سے تشدد آئے گا، ٹیررزم آ جائے گا، اور یہ بڑی ایک الارمنگ بات ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اسی چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ جی اس نے امریکہ کو تباہ کر دیا. بھائی
امریکہ اسی طرح سے قائم ہے. جب سے امریکہ جو ہے افغانستان چھوڑ کے گیا ہے اس کی اکانومی بہتر ہوئی ہے. انہوں نے عراق کو کسی لڑائی کے بغیر انہوں نے چھوڑ دیا. ان کے بے شمار مسائل ہیں, آپ اس کو کریں, لیکن آپ تاریخ کو جس طرح سے کر رہے ہیں نا, اب ایسے بھی تو نہیں ہوا نا کہ امریکہ تباہ ہو گیا, ایسا تو کچھ نہیں ہوا. ہوا یہ ہے کہ افغانستان تباہ ہو گیا اور ہم افغانستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. مطلب یہ کہ ہم دنیا کو یہ نہیں بتا رہے کہ بھائی وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں, وہاں پہ بیماری ہے, وہاں پہ بھائی اب ایکچولی تو آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی ملک بھی یہ نہیں کر رہا کہ جی میں امداد, کوئی بھی امریکہ کو یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ آپ اس کے ایسٹس دے دو, بالکل ٹھیک, آپ اس کی چیزیں دے دو. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. پاکستان کا اس میں کردار جو ہے وہ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بھی اپریشیٹ کیا ہے. جی پاکستان کا کردار بڑا مثبت کردار ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھ کر ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے ایک کردار ادا کر رہا ہے, اور پاکستان بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جی $9.5 بلین جو ان کے اثاثے ہیں ان کو بھی بحال کیا جائے. جس طرح سے آپ نے اشارہ کیا کہ جو انسانی بحران وہاں پر جنم لے رہا ہے اس کی طرف بھی پاکستان اپنے طور پر کوشش ضرور کر رہا ہے, لیکن OIC کے پلیٹ فارم کو اتنا مؤثر ضرور ہونا چاہیے کہ یہاں سے اگر کوئی چیز متفقہ طور پر آپ طے کر لیتے ہیں تو پھر اس کو دنیا بھر کے اندر, عالمی برادری کے اندر بالخصوص جو ہے وہ آپ کا اتنا اثر و رسوخ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کم از کم اس کو کسی درجے میں امپلیمنٹ ضرور کروا سکیں. مجھے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.